खुदावंद के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ आज पुरुमीद सोसाइटी का, जिन्होंने अपने प्रोग्राम खुदा का कलाम में मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूँ। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम की तरफ गौर करते हैं। इमसाल की किताब, खुदा का बंदा सुलेमान नबी, उसकी मार्फत लिखा गया, उसका 4 बाब और उसकी 20 आयत से मैं 23 तक आपके सामने तलावत करता हूँ। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आँख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना आज हम सब के लिए बाइस से बरकत और बाइस से तसल्ली हो। मेरे अज़ीज़ों, सुलेमान नबी, जिसको खुदा ने इंतहाई हिकमत दानाई से मामूर किया और उसने बड़े फ़हम की बातें इस इमसाल की किताब में लिखता है और हम इससे पढ़ते हैं और बड़ी खूबसूरती से वो कहता है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर। मेरे अज़ीज़ों, तवज्जो का मतलब क्या है? तवज्जो का मतलब है ध्यान करना, गौर व फिक्र करना। मेरे अज़ीज़ों, मैं जब भी अपनी कलीसिया के अंदर कलाम को सुनाता हूँ, मुनादी करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ बड़े आसान लफ्ज़ों में कलीसिया को समझा सकूँ। जिस तरह तवज्जो का लफ्ज़ जो है ये ध्यान करना है। आप अगर किसी मार्केट में जा रहे हों या अपने घर में भी हों तो हमारे चौगिर्द कई बार बड़े बेशुमार आवाज़ें होती हैं, लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम जिस शख्स के साथ जिस के बात कर रहे हैं उसकी बात को सुनना चाहेंगे तो सिर्फ हम उसी की तरफ मतवज्जो होंगे, उसी की तरफ अपना मुकम्मल ध्यान रखेंगे। चाहे हमारे इर्द गिर्द बेशुमार गुफ्तगू हो रही हो, बातें हो रही हो, लेकिन आपका जिधर ध्यान होगा, आपका जिधर इंटरेस्ट होगा, आप उसी की तरफ मतवज्जो होंगे, तवज्जो देंगे और ध्यान से उसकी बात को सुनेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, तवज्जो का मतलब ये है। तो यहाँ पर भी सुलेमान कहता है, मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर भी हमें तवज्जो की ज़रूरत है। किस तरफ? अपना मुकम्मल ध्यान किस तरफ लगाना है? खुदा के कलाम की तरफ, उसको सुनना है। मेरे कलाम पर कान लगा। आज मेरे अज़ीज़ों, आज हम किन बातों को ज़्यादा सुनते हैं? कौन सी चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं? मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, किसी की मैं दिल आज़ारी नहीं कर रहा। बड़े लोग हैं जो ज़्यादातर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, जो लोग दुनिया की बातों की तरफ ध्यान देते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर लिखा है, मेरे बेटे, मेरे कलाम पर कान लगा। मेरे अज़ीज़ों, कलाम जो है वो ज़िंदगी देता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन असूल बताता है। खुदा का कलाम जो है वो हमेशा हमारे ईमान को तक़वियत देता है और हमें हौसला देता है। इसमें ज़िंदगी है। आइए मेरे साथ एक हवाला पढ़ते हैं जो हमें यकीनन तसल्ली देगा। मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 7वां बाब हम पढ़ते हैं। और उसकी 24 से 27 तक मैं आपके सामने इसकी तलावत करता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस
عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ میرے عزیزو، اب یہ دیکھیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس جو کوئی یہ میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کی باتیں سنتے ہیں، جب ہم اس بائبل مقدس کے اوپر مکمل دھیان و گیان کرتے ہیں، تو میرے عزیزو لکھا ہے کہ جو خدا کی باتوں کو سنتا ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے۔ اب دیکھیں، خدا کہہ رہا ہے کہ وہ عقل مند آدمی ہے۔ خدا کا کلام جو خدا کی باتوں کو سنتا ہے، جو اپنے روحانی کانوں کو کھلا رکھتا ہے، تو وہ عقل مند ہے۔ اور دیکھیں، لکھا ہے کہ جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ جب ہم خدا کے کلام کو فوقیت دیتے ہیں، سنتے ہیں، تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے، دانشمندی دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، اور پھر ہم اپنی زندگی کے فیصلے بہترین کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے میرے عزیزو۔ اور لکھا ہے کہ جو اس کلام کے اوپر سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ ریت پر اپنا گھر بناتا ہے، اور جب کوئی طوفان آتا ہے، مشکل حالات آتے ہیں، تو وہ برباد ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ آج میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام کو سننا ہے تاکہ ہم مضبوط جگہ پر ہوں، محفوظ جگہ پر ہوں، تاکہ جب آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، ابلیس کوئی بھی حملہ کرے، تو ہم ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ اس گھر میں رہیں، ہم مضبوطی کے ساتھ اس پناہ گاہ میں، خدا کی پناہ گاہ میں ہمیشہ قائم رہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں عقل مند آدمی بننا ہے جو خدا کا کلام سنتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس طرح میں نے امثال کی کتاب 4 باب پڑھ رہا ہوں، تو یہاں پر جو سلیمان نبی ہے، وہ ہماری چند جو ہمارے پارٹ آف باڈی ہیں، ان کے تعلق سے بات کر رہا ہے کہ ہمارے کان روحانی کھلے رہنے چاہیے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ سیکنڈ ورس ہمیں بتاتی ہے 21، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ۔ میرے عزیزو، اس کلام کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے۔ آج میرے عزیزو، ہم جو ہیں، ہماری آنکھیں بھی کئی بار راست باز لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، اٹریکشن ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارا جو خدا کے کلام کے اوپر فوکس ہمیشہ درست رہنا چاہیے، ہماری نگاہیں ہمیشہ خدا کے کلام کو دیکھتی رہیں، جس کلام میں قدرت ہے، جس کلام میں زندگی ہے، جس کلام میں نجات ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح اور اس کے شاگرد کشتی میں جا رہے تھے، تو یسوع مسیح پانی پر چل رہے تھے، اور پترس جو ان کا شاگرد ہے، اس نے کہا کہ خدا یسوع مسیح، میں بھی تیرے پاس چل کر آؤں؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آ جا، اور اس نے کشتی میں سے اتر کر چلنا شروع کر دیا اس جھیل پر، اور وہ چل کر یسوع کی طرف جا رہا تھا، یسوع کو دیکھ رہا تھا۔ اور میرے عزیزو، اچانک سے جب اس کا فوکس خدا یسوع مسیح سے ہٹا، ہمیشہ کی زندگی کی طرف سے ہٹا، تو اس نے وہ جھیل کی لہروں کو دیکھنا شروع کیا۔ تو میرے عزیزو، پھر کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے گرنے لگا، ڈوبنے لگا، اور یسوع یسوع کو پکارنے لگا کہ مجھے بچا۔ میرے عزیزو، یہاں پر کیا ہوا کہ پترس کا فوکس
ہٹ گیا. اس نے اپنی نگاہیں، اپنی آنکھیں یسوع سے ہٹا لیں، خدا کے کلام سے ہٹا لیں، تو میرے عزیزو وہ گرنے لگا. آج یہاں پر لکھا ہے کہ اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے اور اس کو اپنے دل میں رکھ. میرے عزیزو آج ہمارا فوکس درست ہونا چاہیے، بالکل سیدھا ہونا چاہیے، تاکہ ہم خدا میں یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہوئے، بڑھتے ہوئے اس نشان کی طرف بڑھتے جائیں جو نشان خدا میں یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کے لیے مقرر کر رکھا ہے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو پھر تیسری بات ہے آگے، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے. یعنی کہ جو اس کلام کو پا لیتے ہیں، خدا کے زندہ کلام کو پا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں زندہ خدا کے کلام کو، تو میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہے جب ہم اسے دل میں جگہ دے دیتے ہیں تو یہ ہماری مکمل صحت ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. میرے عزیزو اگلی آیت ہمیں فرماتی ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. ہاللیلویہ. تھرڈ، پہلے کان اپنے کھلے رکھنے ہیں. دوسری بات، اپنی آنکھوں سے خدا میں یسوع مسیح کو اوجھل نہ ہونے دیں، اس کے کلام کو اوجھل نہ ہونے دیں. اور تیسری بات کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. میرے عزیزو دل ایک بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑا ہیلے باز ہے اور اس کی خوب حفاظت کے تعلق سے کہا گیا ہے. میرے عزیزو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب دل کا کوئی عارضہ ہو جائے، کوئی بیماری یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک دم سے انسان کئی بار انتقال کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے. لیکن جب آپ کا دل مضبوط ہے، دل ایک ایسی چیز ہے میرے عزیزو جو ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے باڈی کا، اور یہ خدا نے بڑی ایک اسے خوبصورتی سے بیان کیا. میں کلام کے اندر سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک مضبوط سینٹر پوائنٹ ہے اور مین چیز ہے. اگر اس کی کوئی آرٹریز بلاک ہو جائے، کوئی ویل بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. اور اس کی خدا نے کہا کہ خوب حفاظت کر. آپ جسمانی طور پر ذرا میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جس سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بچ جاتا ہے، تو ڈاکٹر سے ایڈوائز کرتے ہیں دل کے مریض کو آپ واک کریں، میڈیسن لیں اور اپنے آپ کو جو بھی وہ حفاظتی تدابیر بتاتا ہے. تو جب اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہوتا ہے تو اس میں پریکٹس میں آتا ہے، وہ احتیاطی تدابیر کو اپناتا ہے تو وہ سروائیو کرتا رہتا ہے جب تک زندگی ہوتی ہے. تو میرے عزیزو اسی طرح اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. اور دل کے تعلق سے ایک اور بڑا ایویڈنس خدا کے کلام کے اندر موجود ہے، وہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ہم نکالیں گے لوکا کی انجیل مقدس، اس کا 6واں باب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی 45 لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 6 باب اور اس کی 45 آیت کو ہم پڑھتے ہیں اپنی تسلی کے لیے. اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے. کلام مقدس کا پڑھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. تو میرے عزیزو اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے. میرے عزیزو دیکھیں، دل جو ہے ایک اچھا خزانہ ہے. اس کے اندر آپ جو مرضی سٹور کر لیں، چاہے آپ اس میں نیگیٹیوٹی رکھ لیں، بری باتوں کو جگہ دے دیں، کم اعتقادی کو جگہ دے دیں، غصے کو جگہ دے دیں، حسد کو جگہ دے دیں، جھگڑے کو جگہ دے دیں، تو آپ کی زندگی میں سے وہی نکل کے باہر آئے گا. اگر آپ آج اپنے دل کے اندر جو اچھا خزانہ ہے میرے عزیزو، اس کے اندر اگر آپ آج خدا میں یسوع مسیح کے خدا کے زندہ کلام کو جگہ دے دیں گے، آج خدا کے کلام کو رکھ لیں گے، تو میرے عزیزو وہاں سے کیا نکلے گا؟ صبر نکلے گا،
محبت نکلے گی، اطمینان نکلے گا، ایمان کی مضبوطی ہوگی، ہم پیار کرنے والے ہوں گے، ہم خدا کے کلام کی منادی کرنے والے ہوں گے۔ ہم جہاں پر کام کرتے ہیں، جس آفس میں ہیں، جس فیکٹری میں ہیں، گھر پر ہیں، غیر اقوام کے اندر ہیں، تو ہم وہاں پر خدا کے کلام کی گواہی دینے والے ہوں گے۔ ہمارے کریکٹر کے اندر سے، ہمارے دل کے اندر سے یہ ساری باتیں نکل کر باہر آئیں گی۔ میرے عزیزو، آج ضرور ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں۔ یہ دل جو ہیلے باز جی، یہ دل جو ایک بہت نازک سینسٹیو آرگن ہے ہماری باڈی کا، آج اس کی حفاظت کریں اور اس دل کو مضبوط بنائیں۔ اس کے اندر خدا کے کلام کو جگا دیں، اس کے اندر خدا کے کلام ایمان کی باتوں کو پیدا کریں۔ اور ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے میرے عزیزو؟ سننے سے۔ اور سننا کیا ہے؟ مسیح کا کلام، خدا کا کلام ہے۔ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے، خدا کے کلام کو سنیں گے، اسی کو دیکھیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اس کے اوپر توجہ کریں گے، تو پھر میرے عزیزو آپ ہر روز روحانی طور پر بڑھتے جائیں گے، مضبوط ہوتے جائیں گے۔ آخر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جس طرح ایک ایکسرسائز کرنے والا باڈی بلڈر ہر روز پریکٹس کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے اپنے مسل بنانے کے لیے، اپنی باڈی کو مضبوط کرنے کے لیے، تو آج میرے عزیزو راست بازوں کو، ایمانداروں کو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی بھی طوفان آئیں، آندھیاں آئیں، تو جب ہمارے دل کے اندر خدا کا کلام ہوگا، اس کا نام ہوگا، تو پھر میرے عزیزو ہمیں کوئی چیز بھی خوف زدہ نہیں کر سکے گی، بلکہ ہم ہر مشکل کو ڈھا دیں گے اور بڑھتے ہوئے اس نشان تک پہنچیں گے جو مسیح نے ہم سب کے لیے مقرر کیا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔